अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। क्लास का आगाज़ करते हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। इंशाअल्लाह आज सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 254 से 286 तक आयत की समरी पेश की जाएगी। सूरह अल-बकरा कंप्लीट हो जाएगी और ये तकरीबन 2.5 सुपारे बनते हैं। इन आयत के शुरू में ही अल्लाह ताला का ताकीदी खिताब है इन्फाक फी सबीलिल्लाह के बारे में कि ए ईमान वालो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिस दिन कोई लेन देन, कोई दोस्ती, कोई सिफारिश काबिल कबूल नहीं होगी। आखिरत में मामला अमाल की बेस पर होगा। जैसे हमारे अमाल होंगे वैसा हमारे साथ उसके मुताबिक हमें अजर और सवाब मिलेगा। अगर हमने नेकी के काम किए हैं तो उस पर हमें अल्लाह ताला उस नेकी का सिला देगा, और जो कोई बुराई लेकर आएगा उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम मरने से पहले पहले जो है वो मौत की तैयारी कर लें, अल्लाह के अहकामात पर अमल पैरा हो जाएं, क्योंकि आखिरत का मामला बहुत सख्त है। इंसान जब देखेगा कि मेरे नामा अमाल में कमी है या खाली है, तो फिर वो ख्वाहिश ज़ाहिर करेगा कि ताकि वो अल्लाह के अज़ाब से बच जाए, और वो चाहेगा कि फ़िदिया में अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं, जिनसे वो मोहब्बत करता था दुनिया में, या और चीज़ें जिनसे वो मोहब्बत करता था, वो फ़िदिया में दे दिला दे ताकि उसकी जान बख्शी हो जाए, वो अल्लाह के अज़ाब से बच जाए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हरगिज़ अल्लाह हरगिज़ ऐसा ना होगा। सो मारिज में अल्लाह ताला फरमाता है वला युसअलु हमीमुन हमीमा, और कोई दोस्त किसी दूसरे दोस्त को ना पूछेगा। युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लो यफ्तदी मिन अज़ाबिन यौमइज़िन बिबनी, हालांकि एक दूसरे को दिखा दिए जाएंगे। गुनाहगार इस दिन के अजाब के बदले फिदिये में अपने बेटों को, व स्वाहिबतिही व अखी, अपनी बीवी को और अपने भाई को, व फसीलतिही अल्लती तुवी, और अपने कुंबे को जो उसे पनाह देता था, वमन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युनजी, और रोए ज़मीन के सब लोगों को देना चाहेगा ताकि ये इसे निजात दिला दें। कल्ला, ये हरगिज़ ना होगा। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हरगिज़ ऐसा ना होगा। कोई चीज़ इंसान कहेगा कि मेरे ये अमाल हैं, बद अमाल हैं, इसके बदले में मैं कोई चीज़ दे दूँ, तो ऐसा हरगिज़ ना होगा। बल्कि जो अच्छाई लेकर आएगा उसको उसका सिला मिलेगा, जो बुराई लेकर आएगा उस पर उसको सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला, इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह के अहकामात को फॉलो करें हमें जहाँ तक हो सके। और यहाँ पे जो हुक्म है वो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का है। वो इस वजह से कि मदीना में मुसलमान हिजरत करके मक्का से आए थे, तो एक इस्लामी रियासत बन रही थी छोटी सी, तो मुसलमानों को हर वक्त खतरा था कुफ़ार से कि कुफ़ार अटैक ना कर दें। तो अपने दिफा के लिए और दीन मोहम्मदी जो है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, और को जो कुफर का निज़ाम था उसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला फिर इन्फाक फी सबीलिल्लाह की दावत दे रहा है। और दूसरी चीज़ कि मदीना में रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा हो गया था, क्योंकि एक बड़ी तादाद में मुसलमान हिजरत करके मदीना आए थे, तो उनकी बेसिक जो नीड्स थी उनको भी पूरा करना था। इसलिए अल्लाह ताला इन्फाक फी सबीलिल्लाह के साथ साथ जो आम इन्फाक है, नफली इन्फाक है, उसका भी जिक्र फरमाता है, जिसके अंदर सदका व खैरात आता है और ज़कात आती है। फिर नेक्स्ट में आयतुल कुर्सी का बयान है कि इसके अंदर शिर्क सिफात का रद्द किया गया है कि अल्लाह ताला जो है वो उसी के लिए बादशाहत है ज़मीन व आसमान की, लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्द। तो जो मदद के तमाम बातिल तरीके हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी जो पीर फ़कीर हैं, बुजुर्गान दीन हैं, या दातागंज बख्श हजवेरी, उनसे हम नहीं मदद ले सकते। हमें हमारा जो मददगार है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है।
اور پھر اس کے اندر آیت الکرسی کے اندر شفاعت بادلہ کا بھی رد کیا گیا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر سفارش کرے۔ وہاں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بعض انبیاء کو، شہداء کو، صدیقین کو، نیک لوگوں کو یہ اختیار دے گا کہ وہ سفارش کریں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے اذن سے ہوگا یہ بھی۔ ہمیں کیا پتا کہ ہم دنیا میں ہمارا اگر یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ فلاں شخص یا فلاں جو میرا قریبی ہے یا فلاں بندہ ہے یا بزرگ ہے کوئی یا یہ انبیاء ہیں، شہداء، صدیقین، ان پر اگر ہمارا ایمان و یقین بنا ہوا ہے کہ یہ ہمیں آخرت میں جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، تو یہ بڑا شرک ہے۔ پھر اب جو توحید ہے وہ پوری کی پوری آیت الکرسی کے اندر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مددگار ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، پھر عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے، شفاعت بادلہ کا بھی رد کیا گیا ہے، یعنی جو شرک فی صفات ہیں ان کی نفی کی گئی ہے اور پوری کی پوری توحید بیان کی گئی ہے آیت الکرسی کے اندر۔ تو اب ہمارے سامنے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو توحید کا جو مستحق ہے وہ صرف اللہ کی، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس کے تقاضے بھی ہم پر واضح کر دیے گئے ہیں۔ اب اگر کوئی دین حق قبول نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اب کوئی جبر نہیں ہے اس کے اوپر، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، جو اپنی خوشی سے قبول کرنا چاہتا ہے تو کرے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ وہ زبردستی نہیں کسی کو کسی پر اپنے قانون لاگو کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ہمیں چیزیں ہمارے سامنے کلیئر کر دیتا ہے، یہ چیزیں تو آپ نے اس طرح سے چلنا ہے۔ تو اسی کے کانٹیکس میں، آیت الکرسی کے کانٹیکس میں یہ 3 واقعات کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ 3 واقعات کون کون سے ہیں؟ ایک نمرود کا واقعہ، دوسرا ابراہیم علیہ السلام اور تیسرا عزیر علیہ السلام کا۔ یہ تینوں جو تھے وہ ان کے سامنے جو دین حق تھا وہ پیش کیا گیا، جو حقیقت تھی وہ پیش کی دلائل کے ساتھ۔ جو نمرود تھا بادشاہ، اس نے انکار کر دیا، حالانکہ حقیقت اس کے سامنے کھل چکی تھی۔ کیا جو ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی، وہ نبی تھے، تو نبی کی تو شخصیت ہی اور ہوتی ہے، تو وہ سامنے تھے، موجود تھے، اس کے دربار میں نے دعوت دی، اور لیکن وہ دلائل حالانکہ سامنے رکھے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو یہ معجزہ کیا کم تھا کہ آگ نے ان کو نہیں چھوا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کر آیا۔ اور دوسرا واقعہ جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی اللہ تعالیٰ سے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایمان و یقین اور بڑھ جائے آپ کی ذات پہ۔ حالانکہ یہ نہیں تھا کہ وہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جس حکم کا حکم دیا ان کو وہ ان نے پورا کیا، جس چیز کا بھی حکم دیا ان نے پورا کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں مزید ایمان میں اضافہ چاہتا ہوں، تو اس وجہ سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ ایسے دلائل سامنے اللہ کی طرف سے آئیں کہ میرے جو ایمان ہے وہ مزید بڑھ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس طرح کرو، 4 پرندے لو، ان کو مانوس کرو، پھر ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت مختلف جگہوں پہ رکھو، ان کو بلاؤ، اور ایسے ہی انہوں نے کیا۔ تو جب ان کے سامنے حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ گیا، ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کے سامنے بھی حق پیش کیا اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ، تو وہ تو نبی تھے، ظاہر ہے وہ اللہ کو ماننے والے تھے، تو لیکن مزید ایمان میں اضافے کے لیے کہ آخرت جو ہے وہ کیسے قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، تو ان کا ایک بستی سے گزر ہوا جو کہ برباد ہو چکی تھی، تہس نہس ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر انہوں نے جب دیکھا یہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال سلا دیا۔ جب وہ اٹھے تو انہیں دیکھا کہ ان کا کھانا جو تر و تازہ تھا، مشروب بھی، اور جو گدھا تھا وہ مر چکا تھا، ہڈیاں بھی اس کی ختم ہو چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ بتاؤ تم کتنا عرصہ نیند میں رہے، تو انہوں نے فرمایا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ،
تو وہ 100 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا، اور پھر جب وہ انہوں نے دیکھا کہ کھانا میرا تر و تازہ ہے، اور جو گدھا تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر ہڈیاں بنائی، گوشت چڑھایا. تو یہ سب چیزیں سامنے رکھنے کا کیا مقصد تھا کہ ایک تو ان کے اضافہ ہو گیا ایمان میں، اور ان کو پتہ چل گیا کیسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں واقعات سامنے رکھے اس وجہ سے دلائل کے طور پر، کہ جس نے ماننی ہوتی ہے بات وہ مان جاتا ہے، جس نے نہیں ماننی ہوتی ہے وہ حقیقت سامنے دیکھنے کے باوجود وہ نہیں مانے گا. تو یہ جو ہے واقعات، یہ اس کے آیت الکرسی کے کانٹیکس میں آ رہے ہیں. یہ آیت جو پیش کی جاتی ہے قرآن کی، یہ آیت لا اکراہ فی الدین، اللہ کی طرف سے یہ جو آیت ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں، آیت الکرسی بھی سامنے ہے، توحید پوری کی پوری ہمارے سامنے ہے. تو اب کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، وہ نہ مانے. اللہ تعالیٰ کسی پر جبر نہیں کرے گا، زور نہیں ڈالے گا، ڈنڈے کے زور پہ کسی سے کوئی کام نہیں کروائے گا. ہاں جو غیر مسلم ہیں وہ ان کو ہم ان کے مذہب سے اپنے مذہب میں نہیں لا سکتے. ان کے اوپر مذہب بھی ان کو آزادی حاصل ہے، ان کو ہم زبردستی اپنے مذہب میں نہیں لا سکتے. لیکن اگر اسلامک اسٹیٹ ہے تو وہ مسلمانوں کی زمین میں رہ رہے ہیں، تو پھر وہ ان کے اوپر بھی پابندیاں ہیں کہ وہ جزیہ دے کر رہیں گے اور اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے. وہ بھی سود نہیں لیں گے، زنا نہیں کریں گے، قتل و غارت نہیں کریں گے. لیکن ایک مسلمان جب دین میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر پابندیاں ہی پابندیاں ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے غلام ہیں، 24 گھنٹے کے غلام ہیں. تو غلام کا تو یہی کام ہے کہ وہ آقا کی سرپرستی میں ہوتا ہے، جو حکم وہ دیتا ہے وہ اس کو وہ مانتا ہے، جس سے وہ منع کرتا ہے اس سے وہ منع ہو جاتا ہے. نیکسٹ میں انفاق فی سبیل اللہ کا پھر سے ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے راستہ میں جو خرچ کرتے ہیں ان کا اجر و ثواب بتا رہا ہے کہ ان کا ثواب کتنا بڑا ہوا ہے. کہ جیسے مثال سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دانہ زمین میں بویا، اس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے. اگر ہم اس آیت پر فوکس کریں اور اس آیت پر غور کریں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ بڑھا چڑھا کر دے. اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا دیتا ہے. یہ تو ایک گنتی ہے، ہمارے حساب سے کاؤنٹنگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اجر و ثواب بڑھا دے. اور جو لوگ اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد احسان نہیں جتلاتے ہیں اور لوگوں کو دکھ نہیں دیتے، ان کا اجر بھی اللہ کے پاس ہے. آپ نے کسی پر احسان کر رہے ہیں، اللہ کے راستہ میں خرچ کر رہے ہیں، اور پھر احسان نہیں جتلا رہے، لوگوں کو دکھ نہیں دے رہے، تکلیف نہیں دے رہے، آپ کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہو رہی، تو اس کا اجر کے پاس ہے. اور بعض احسانات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا ہے، ان کا اجر و ثواب جو اللہ کی ذات ہی دینے والی ہے، اور واقعی وہ اللہ کے لیے کیے جا رہے ہوتے ہیں. ورنہ احسان کرنا بہت مشکل ہے، کسی کے اوپر احسان کرنا، وہ بھی آج کے دور میں یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن اللہ کی رضا کے لیے لوگ ہیں جو کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہے اس کی قدردانی کرنے والا. اور واقعی جب اللہ یہ انسان امید رکھتا ہے کہ مجھے اللہ سے اجر و ثواب ملے گا، تو پھر اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے. اور احسان یہی ہے کہ جس کو دینا نہ بنتا ہو اس کو دیا جائے. جہاں پر آپ کا دل کم ہو رہا ہو، آپ کا دل کوڑ رہا ہو، آپ کا نفس جو ہے وہ نہ مان رہا ہو اس جگہ پر دینے کو، تو آپ وہاں دیں، تو یہی تو احسان ہے. اور پھر اس احسان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہ جتلاؤ، دکھ نہ دو، دوسرے کو تکلیف نہ دو. اس وجہ سے کہ جب ہم کسی پہ احسان کرتے ہیں تو پھر دکھ تکلیف اگر دیا کسی کو، تو وہ جو احسان ہے وہ تو سارا کا سارا ہمارا ضائع ہو گیا. پھر جو صدقات ہیں ان کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ساتھ، کہ صدقہ اگر کسی کو دینا ہے، کسی غریب مسکین کو، تو اس کو آپ دے دیں، لیکن اس کو پھر سنائے نہ. ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو دے دیا، ساتھ میں 2-4 سنا بھی دی، تو صدقے کا جو اجر ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ خدشہ ہے کہ تم
دو گے کسی کو پھر دکھ تکلیف پہنچاؤ گے تو اس سے بہتر ہے نہ دو، اور احسن طریقے سے اس سے معذرت کر لو، اچھے طریقے سے. یہی اس نے اخلاق ہے اور یہی حسن معاشرت ہے. پھر اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے ان لوگوں کی جو مال خرچ کرتے ہیں اور احسان جتلاتے ہیں اور دکھ پہنچاتے ہیں اور شو آف کے لیے خرچ کرتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے، ایک چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی تھی، جس پر جب بارش برسی تو وہ بالکل صاف ہو گئی. یعنی جو ہم دکھاوا کرتے ہیں یا دکھ تکلیف پہنچاتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، تو اس سے ہمارا جو نیکی جو ہم نے کی ہوتی ہے وہ سارے کا سارا اجر ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. نیکسٹ اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان کر رہا ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ان کی جو نیت ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، خلوص دل کے ساتھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو ان کی مثال ایک ایسے باغ کی طرح ہے جو اونچی زمین پر ہو، جس پر جب تیز بارش ہو تو خوب پھل لائے اور نہ بھی برسے تو ہلکی سی فوار ہی کافی ہے. جو پہاڑی علاقوں میں جو جتنی اونچی زمین ہوتی ہے تو وہاں کی زمین تو ویسے ہی نمی والی ہوتی ہے، تو اگر وہاں پر زوردار بارش ہو تو وہ زیادہ پھل لائے گی وہ زمین، اور اگر نہ بھی برسے پانی اس پر، ایک فوار ہی ایک او سی برس جائے تو وہ زمین جو ہے پھر بھی وہ پھل لے کر آئے گی. تو ایسی مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے رضا کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں. پھر نیکسٹ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو احسان کرتے ہیں اور جتلاتے ہیں ان کا قیامت والے دن کیا حال ہوگا. ایک بوڑھے کی مثال جس کے بچے چھوٹے تھے اور اس کا ایک ہی باغ تھا لیکن وہ بھی تباہ ہو گیا. یہی کیفیت قیامت میں اس کی ہوگی جو احسان جتلا کر اور دکھاوے کے لیے خرچ کر کے اپنی کمائی برباد کر دیتا ہے. ایک ہی بوڑھا باپ تھا، تو اس کا ذریعہ جو معاش تھا وہ ایک باغ تھا. بچے بھی اب اس کے چھوٹے ہیں، تو ایسا ہے کہ باغ اس کا ایک دم تباہ برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے. تو ایسی ہی کیفیت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت والے دن جو احسان جتلاتے ہیں ان کی ہوگی. نیکسٹ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کو وہ چیز دو جو تم خود پسند کرتے ہو. جو جس چیز سے تمہارا دل اٹھ گیا ہے یا اکتا گیا ہے وہ چیز اللہ کو نہ دو، وہ کسی دوسرے شخص کو نہ دو وہ چیز جس سے خود ہی دل اٹھ گیا. اب دیکھا گیا کہ ہم دینے کی باری ہوتی ہے تو جب ہم دوسرے کو دیتے ہیں تو پھر ہم جن چیزوں سے ہمارا دل اٹھ چکا ہوتا ہے یا جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہوتی ہمارے دل کو ہم دے رہے ہوتے ہیں. اور جب لینے کی باری ہوتی ہے، جب ہم لیتے ہیں تو ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ دوسرا شخص ہماری پسند کے مطابق ہمیں دے. تو اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کو گھٹیا چیزیں نہیں چاہیے، ردی چیزیں نہیں چاہیے، جو رف چیزیں وہ نہیں چاہیے، یا جن سے دل خود ہی اکتا گیا ہو وہ نہیں چاہیے. تو ہمارے گھروں میں بعض آئٹمس ہوتے ہیں کہ جو بالکل رف ہوتے ہیں، وہ نہ یوزیبل ہوتے ہیں، نہ ہمیں پسند ہوتے ہیں، نہ ہمارا دل ان پر مطمئن ہوتا ہے. ان کو ڈسکارڈ کر دیں، ان کو پھینک دیں کوڑے میں. اور وہ جو آئٹم جو کہ ذرا اچھی کنڈیشن میں ہیں، جن پہ ہمارا دل مطمئن ہے، جو ہم دیکھیں کہ یہ ہمارے بھی استعمال کے قابل ہیں چیزیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کی جائیں، دوسروں کو دی جائیں. اب یہاں تک یہ جو آیات ہم نے دیکھی وہ تھی انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اور عام صدقات کے بارے میں اور احسان کے بارے میں. اب اللہ تعالیٰ شیطان کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شیطان ہے وہ آپ کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے، وہ فحاشی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ ہے. شیطان کا کیا کام ہے؟ وہ آپ کو ڈراتا ہے کہ آپ اللہ کے راستہ میں خرچ کریں گے، آپ صدقہ خیرات دیں گے تو آپ کا مال کم ہو جائے گا، آپ فقیر ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے. تو وہ ڈراتا ہے ہمیں. اور جو فحاشی کے کام ہیں وہاں پر ہمارا جتنا بھی پیسہ لگ رہا ہے وہاں پر وہ آپ کو نہیں ڈرائے گا، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ جو فضول خرچ ہیں حدیث کے مطابق وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو جب انسان ایسے کاموں میں خرچ کرتا ہے جہاں ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں پر اللہ کی نافرمانی کے جو کام ہیں وہاں ان کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے، جیسے شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، پھر یہ
برتھ ڈے پارٹیز ہیں، ڈانس پارٹیز ہیں، اس میں بے تحاشا ایک جو غریب ہے وہ بھی باز نہیں آتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے تو میں دھوم دھام سے شادی کروں۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ آپ سنت طریقے سے شادی کریں۔ تو یہ شیطان ہے، یہ اس کا پلان ہے کہ وہ ہمیں نیکی کے کاموں پہ خرچ کرنے سے منع کرتا ہے اور فحاشی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو فحاشی کے کام ہیں ان پہ آپ بے تحاشا پیسہ لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کی طرف سے تو اگر آپ اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں شیطان کو، تو آپ کو کیا ملے گا جب آپ ان کاموں میں فضولیات میں روپیہ پیسہ لگا رہے ہیں؟ تو وہ تو آپ کو کوئی اس کے بارے میں خوشخبری نہیں دے رہا، وہ تو آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم خرچ کرو تو میں تمہیں اتنا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ یہی ہے بڑھا چڑھا کے دینے کا، کہ جو اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بخشش اور فضل کا وعدہ فرما رہا ہے انسان سے۔ پھر جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں وہی حکیم ہے، لیکن یہ حکمت اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یقیناً بہت بڑی خیر ہے۔ حکیم اسے کہا جاتا ہے جو کہ سلیم الفطرت ہے، جس کی فطرت پاک ہے اور اس کی عقل بھی پختہ ہے اور صاف ہے۔ ظاہر ہے جو حکیم ہوگا، جو وائز پرسن ہوگا، وہ کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا۔ وہ دیکھے گا کہ اس چیز میں مجھے نقصان ہو رہا ہے، وہ نقصان والی جگہ پر نہیں جائے گا، کیونکہ اس کی فطرت پاک ہے اور اس کی عقل بھی پختہ ہے، اور اس کے اندر جو فیصلہ کرنے کی قوت طاقت ہے وہ بھی ہے، اور وہ معاملات کو بھی اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے احسن طریقے سے۔ تو جب وہ دیکھے گا کہ میں اللہ کے راستہ میں خرچ کروں گا تو مجھے تو اتنا اجر و ثواب ملا ہے، تو وہ حکیم ہے، وہ جانے گا کہ دنیا میں بھی مجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا، ریٹرن ملے گا، اور آخرت میں بھی۔ اور یہ ایسا بزنس ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، یہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی لاس نہیں ہے، ہمیں پروفٹ ہی پروفٹ ہے۔ اور دنیا کا کون سا ایسا بزنس ہے جو آپ کر رہے ہوں جس میں لاس نہ ہو آپ کو؟ اور آپ 1 روپیہ لگائیں کسی بزنس میں، آپ کو 700 پلس مل رہے ہوں، تو یہ ایمان و یقین کی بات ہے اصل میں۔ صدقات جو ہیں ان کو پھر ذکر فرما رہا ہے صدقات کا، کہ صدقات کو ظاہر کرو یا چھپا کر دو، دونوں طرح سے دیا جا سکتا ہے، لیکن چھپا کر دینا زیادہ افضل ہے، کیونکہ جب ہم ظاہر کرتے ہیں کوئی چیز نیکی کا کام تو اس میں دکھاوا آ جاتا ہے، ہماری نیت زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ نیت ہماری صاف نہیں رہتی ہے۔ ہاں اگر کسی کو ترغیب دلانا ہے کہ وہ بھی خرچ کرے تو ہم ظاہری طور پر بھی مال خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تم مال خرچ کرو گے اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اس میں کسی اور کا فائدہ نہیں ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ جو تم دو گے وہ بڑھا چڑھا کے تمہیں دیا جائے گا اور تمہیں پورے کا پورا اجر ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ نیکسٹ آیا یہ اللہ کو وہ چیز دو، یہ پھر سے وہی ریپیٹ ہو رہی چیزیں۔ صدقات کو، یہ ایک پوائنٹ ہے اس میں، لاسٹ پوائنٹ، صدقات کے اصل حقدار وہ فقراء ہیں جو دین کا علم سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں اور جن کے پاس روزی کمانے کی فرصت نہیں ہے۔ وہ حقدار زیادہ ہیں کہ ان کو روپیہ پیسہ دیا جائے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری انرجی جو ہے وہ دین کے کاموں میں لگائی ہوئی ہے۔ نیکسٹ آیات ہیں سود کی حرمت کے بارے میں، کہ جو سود کھاتے ہیں ان کی آخرت میں کیا حالت ہوگی، کہ جیسے شیطان نے چھو کر ان کو پاگل کر دیا ہو۔ کیونکہ دنیا میں وہ حدیث کے مطابق دنیا میں انسان جس حالت میں اٹھایا جائے گا آخرت میں بھی اسی حال میں اٹھے گا۔ اور دنیا میں بھی یہ سود خور جو ہیں ان کے ایک سر پہ جنون طاری رہتا ہے مال کمانے کا، اور ناحق طریقے سے کہ کس طرح سے مال کو جمع کیا جائے۔ دنیا میں بھی ان کی یہ حالت ہوتی ہے، ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ پاگل ہیں، پیسوں کے پیچھے پاگل ہوئے ہوئے، تو آخرت میں بھی ان کی ایسی حالت ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ سود بھی تو تجارت ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے سود کو حلال قرار دیا ہے اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تجارت اور سود دونوں میں فرق ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سود ہے وہ بھی تجارت کی طرح ہے،
حالانکہ تجارت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ لگ رہا ہوتا ہے، پیسہ تو اس میں سود میں بھی لگتا ہے، لیکن آپ کی ایفرٹ لگ رہی ہوتی ہے، آپ کا وقت لگ رہا ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی محنت لگ رہی ہوتی ہے، تو اور اس میں بزنس میں پروفٹ لاس بھی ہوتا ہے، جبکہ جو سود ہے اس میں آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے آپ پیسہ ارن کر رہے ہوتے ہیں، اور ناجائز طریقے سے، اس میں نہ آپ کی کوئی ایفرٹ لگتی ہے، نہ آپ کا کوئی وقت کا ضیاع، کچھ نہیں ہے، اور ایک جو غریب ہے اس سے آپ ناجائز طریقے سے مال لے رہے ہوتے ہیں، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے اس سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سود اور جو تجارت ہے دونوں میں فرق ہے، اور جس کو پہلے پتہ نہیں تھا، جس تک یہ بات نہیں پہنچی سود کے بارے میں کہ وہ حرام ہے، اس کا تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن جس تک بات پہنچ چکی ہے وہ اگر اس کو باز آ جانا چاہیے، جس تک بات پہنچی ہے اس کو باز آ جانا چاہیے سود کی حرمت کے بارے میں۔ جو پہلے معاملہ ہو چکا وہ ہو چکا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کوئی گرفت نہیں کرے گا، معاف فرما دے گا، لیکن اب جو اس گناہ کا ارتکاب کرے گا، جس کو پتہ چل گیا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر آگے حدیث ہیں سود کے حرمت کے بارے میں، وعیدیں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، تحریر لکھنے والے، گواہوں سب پر لعنت کی ہے، کیونکہ یہ سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ پھر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سود جو لینے والے ہیں اور دینے والے اور جو بینکوں کا عملہ ہے وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ یہ سود کی جو آیات ہیں حرمت کے بارے میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کا یہ موقف تھا کہ جو سود ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، اور سود کی جو مشتبہ شکلیں، یعنی جو کہ ملتی جلتی شکلیں سود کی، ان کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ تو ہمیں پتہ نہیں ہے آج اسلامک بینک ہیں کہ وہ وہاں سے ہم لون لے لیں یا وہاں سے ہم پیسہ لے لیں، تو ان کا بھی ایک ہی سسٹم ہے جیسے عام جو دوسرے بینک ہے، ایک نام ہی دے دیا گیا ہے، اور جس چیز میں شک ہے اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، جس میں ہمیں شک ہو کہ اس میں سود ہے اس چیز کو ہم چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے اگر 70 حصے کیے جائیں تو اس کا کمزور حصہ بھی اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود سے ظاہری طور پر لگتا ہے کہ ہمارا مال بڑھ رہا ہے، لیکن مال جو ہے وہ کم ہوتا ہے سود کا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ ہم ناجائز طریقے سے مال لے رہے ہوتے ہیں، مال کو کما رہے ہوتے ہیں ناحق طریقے سے، جبکہ صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ اب یہ سود کی حرمت کے بارے میں آیات ہیں، اور اس کے بیچ میں ہی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے جو اسلام کے ارکان ہیں، 2 ارکان ان کا، نماز اور زکوٰۃ کا۔ نماز، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا معاملات کی درستی کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں آتا ہے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جس کی نماز اسے بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روک رہی ہے، وہ نماز کو ایک بس روٹین وائز پڑھ رہا ہے، صرف ویسا ہی ہے۔ اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا ایک تعلق بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، آپ اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو وہ اللہ تعالیٰ ریموو بھی کرتا رہتا ہے، لیکن ہماری نماز ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارا تعلق بنا رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ہم نے پیچھے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ کلاس میں جو طلاق سے متعلق احکامات تھے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا تھا نماز کا، کیونکہ نماز سے معاملات جو ہیں وہ ہینڈل ہوتے ہیں، نماز سے معاملات ہمارے صحیح ہوتے ہیں، ہم ٹھیک رہتے ہیں، ٹریک پہ رہتے ہیں، کیونکہ ہم اگر ہر روز ہم 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ رہے ہیں، تو ہو نہیں سکتا کہ ہماری زندگی سے آہستہ آہستہ برائیاں ختم نہ ہو رہی ہوں، ہوتی ہیں۔ جب ہمارا اللہ سے تعلق بنتا ہے وہ نماز کے تھرو ہی بنے گا، تو اس سے ہماری حاجات بھی پوری ہوتی ہیں نماز کے تھرو، ہم اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ہم ایک راہ راست پہ رہتے ہیں۔ اور جو زکوٰۃ ہے ساتھ وہ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، اور زکوٰۃ اگر ہم دیتے رہیں گے تو جو معاشرے سے غربت ہے وہ ختم ہو جائے گی،
چوری ڈاکے وغیرہ ختم ہو جائیں گے، امن ہو جائے گا۔ بیسیکلی مال اگر جس کے پاس نہیں ہے، کوئی غریب ہے، تو وہ ہو سکتا ہے اس کی نیت نہ ہو چوری ڈاکے کرنے ڈالنے کی یا جرم کوئی بڑا کرنے کی، اس کے گھر میں کیا پتہ فاقے آ رہے ہوں یا کیا کنڈیشن ہو، تو وہ اس کو اس گناہ پہ اکساری ہو کہ ایسا کرو۔ جب جو امیر ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پھر سود تو معاشرے میں ہمیں نظر آئے گا ہی آئے گا۔ ایمان والو اگر مومن ہو تو سود کا مال جو باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو، یعنی ابھی تک جو اللہ تعالیٰ سود کی حرمت کے بارے میں بتا رہا ہے وہ پتہ چل گیا ہے، تو ابھی بھی کوئی مال باقی ہے آپ کے پاس، اس کو چھوڑ دو۔ بعض صحابہ تھے جن نے سود چھوڑ دیا تھا، لیکن ملتی جلتی شکلیں جو تھی سود کی وہ ابھی تک جاری تھی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ صحابہ نے سود ابھی تک نہیں چھوڑا تھا، بعض صحابہ نے۔ اگر باز نہیں آتے تو سن لو کہ پھر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے تمہارے خلاف۔ کیا کوئی ہمت رکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے؟ ہماری تو ہمت نہیں ہے کہ ہم جنگ کریں گے، ہمارا کیا رہے گا، کچھ بھی ہم ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے چاہیے کہ سود سے ہم باز رہیں۔ اس کے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کے بارے میں فرما رہا ہے کہ توبہ کر لو تو اصل مال تمہارے ہیں، اضافی سب سود ہے، اسے چھوڑ دو۔ پھر تلقین کر رہا ہے کہ جو سود ہے اس کو چھوڑ دو۔ اس کے برعکس یہ ہونا چاہیے کہ تم قرض حسنہ دو، اور اگر کوئی غریب وقت پر نہیں دے پاتا تو اس کی تاریخ بڑھا دو، اگر تم اسے صدقہ ہی کر دو تو بہتر ہے۔ کہ ہمارا اسلام تو ہمیں اس چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ نرمی کی جائے۔ دوسرا اگر کوئی آپ سے قرض لیتا ہے تو اس کے قرض میں نرمی کی جائے، اس کو مہلت دی جائے۔ ایک کانٹریکٹ ہے آپ کا دوسرے کے ساتھ، تو اگر اس کانٹریکٹ پہ وہ پورا نہیں اترتا ہے، اس ٹائم تک وہ قرض واپس نہیں دیتا ہے کوئی غریب، تو اس کو مہلت دے دو، اور اگر معاف ہی کر دو قرض کو تو یہ بہت بہتر ہے، یہ صدقہ ہو جائے گا آپ کی طرف سے۔ تو اسلام تو ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ بھلائی کا حکم دیتا ہے دوسرے کے ساتھ۔ اور دوسری طرف آپ نظام دیکھیں جو سود کا ہے نظام، وہ کن چیزوں پر مبنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو ناجائز حدود ہیں ان پر مبنی ہے۔ آپ ناجائز طریقے سے مال کماتے ہیں اور دوسرے کا حق مار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس دن سے ڈرو جب تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پورا پورا حساب لے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کا ڈر خوف انسان کو اللہ کے احکامات کا پابند بناتا ہے، اور اللہ کا جو ڈر خوف ہے وہ انسان سے بھلائی کے کام کرواتا ہے، خیر کے کام کرواتا ہے۔ نیکسٹ آیات قرآن کی ہدایت ہے ادھار جو لینے والے ہیں ان کے بارے میں، لین دین کے بارے میں۔ ادھار جو ہے وہ یک طرفہ ہونا چاہیے، یعنی ایک پر ایک دوسرے کو دے رہا ہوتا ہے تو اس میں جو جنس ہے وہ پوری دے دی جائے یا قیمت پوری چکا دی جائے، یا کوئی چیز ہے وہ اس کے بدلے میں دی جا رہی ہے یا پھر جو قیمت ہے وہ پوری ادا کر دی جائے۔ اور یہ ایک کانٹریکٹ ہونا چاہیے، یہ ایک کانٹریکٹ ہونا چاہیے ایک مدت تک دونوں فریقین کے مابین، اور اس کو تحریر میں لانا چاہیے، یعنی ریٹن ہونا چاہیے۔ اور معاملہ کی تحریر وہ قلم بند کروائے جس پر قرض کا بوجھ آ رہا ہے، یعنی جو قرض لینے والا ہے وہ تحریر کروائے، وہ ریٹن صورت میں لکھوائے۔ اور جو تحریر ہے وہ بالکل صاف اور واضح ہو، اس میں کوئی جو ہے وہ آگے پیچھے بات نہ ہو، بالکل واضح تحریر ہو۔ اگر کوئی کمزور ہے جو تحریر نہیں لکھ سکتا ہے یا کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے تو پھر اس کا ولی جو ہے وہ تمام کام سر انجام دے گا۔ گواہوں کو جب بلایا جائے تو وہ گواہی دیں، اور مرد جو ہے گواہی کے لیے 2 مرد ہیں، اور اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہیں۔
پھر لکھنے والے کو جب بلایا جائے تو وہ لکھے، بھائی باہمی رضامندی سے 2 مردوں کو معاملہ پر گواہ بنایا جائے، یہ وہی بات ہو گئی۔ اور نیکسٹ جو ہے وہ معاہدہ کرتے وقت گواہی کی صورت قائم کرنی چاہیے، گواہ بھی موجود ہونے چاہیے، اور جب ان کو طلب کیا جائے تو وہ ضرور حاضر ہوں، جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ ضرور حاضر ہوں۔ پھر جو فوری لین دین ہے اس میں بے شک اگر آپ نہ لکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کسی کے ساتھ آپ بزنس کر رہے ہیں، وہ ڈیلی کا بزنس ہے تو اس میں کوئی نہیں ہے، وہ اپنا بھی لکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لکھنے والا جو ہے اور گواہ جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں، اور نہ ہی کوئی فریق ان دونوں کو نقصان پہنچائے۔ جو ایسا کرے گا وہ اپنے فاسق ہونے کا ثبوت دے گا۔ جو لکھنے والا ہے وہ بھی غلط نہ لکھے، اور جو گواہی دینے والا ہے وہ بھی غلط گواہی نہ دے، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر معاملے کو ضبط تحریر میں لانا ممکن نہ ہو تو مقروض کو شے گروی رکھوا سکتا ہے، یعنی اگر آپ سفر وغیرہ میں ہیں اور جو تحریر کی صورت ہے وہ مشکل ہے آپ کے لیے، تو آپ کوئی اپنی چیز جس سے آپ قرض لے رہے ہیں تو اپنی کوئی چیز گروی رکھوا دیں اس کے پاس، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ امانت میں خیانت نہ کرے۔ جو اس کے پاس چیز رکھوائی گئی ہے اس سے کوئی بزنس نہ کرے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اس چیز کو۔ اس آیت میں دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ گواہی کو نہ چھپاؤ، جو کوئی یہ حرکت کرے گا وہ ضمیر کا مجرم ہے، یعنی گواہی جو گواہ ہیں ان کو گواہی چھپانی نہیں چاہیے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ ضمیر کا مجرم ہے، یعنی اس کا ضمیر ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کو اس چیز پر جھنجھوڑ ہی نہیں رہا ہے جو غلط کام کر رہا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ معاملات کی اصل حقیقت کیا ہے، یہاں گواہی چھپائی گئی تو آخرت میں ہر بات ظاہر ہو ہی جائے گی، اور وہاں بلا عذر گواہی چھپانے والوں کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نیکسٹ آیات ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، جو کہ عرش الہی کے 2 خزانے ہیں۔ یہ باقی جو قرآن ہے وہ تو ظاہر ہے وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ 2 آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر ملی۔ ان آیات میں ایمان پہ اینڈ ہو رہا ہے، اور جامع دعائیں ہیں ان پر اینڈ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن کی صورتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہیں، اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی تھی، بتائی گئی تھی کہ خطبات الہی کا مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ کی صورتیں۔ تو خطبے کا جو شروع ہوتا ہے اور اینڈ ہوتا ہے وہ بہت جامع ہوتا ہے۔ اب اس صورت کے شروع میں آپ دیکھیں کہ ایمان کی بات ہو رہی تھی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ایمان کی بات ہو رہی، ایمان پہ اینڈ ہو رہا ہے۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے۔ رسولوں کے ایمان کے ساتھ ساتھ مومنین کی بھی بات فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ وہ بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے، یعنی فرق نہیں کرتے، تمام رسولوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ پھر جامع دعا ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ جو بنی اسرائیل تھے ان کو جب کوئی بات بتائی جاتی تھی، کوئی حکم بتایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کا جو حکم ہے اس کو سننا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے۔ انہوں نے کوئی بخشش نہیں مانگی، اور انہوں نے گناہ پہ گناہ کیے، انہوں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنیں، اس پر عمل کریں اور اللہ سے بخشش مانگیں۔ کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی کرے وہ اس پر ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اب پیچھے جو ہے وہ سب دکھا، اپنے ایک لسٹ تھی احکامات کی جو گزری، تو یہاں پہ ایک اس دعا کے اندر یہ بھی ایک امن سکون بھی لگ رہا ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا کسی بھی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ، اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتا اللہ تعالیٰ. جو احکامات گزرے ہیں وہ ان کے اندر ہمیں یوں محسوس ہوگا کہ پتہ نہیں یہ مشکل ہے، ہم عمل نہیں کر سکیں گے، یا ہم کمزور ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اس کا مطلب ہے ان احکامات کو پورا کرنے کی ہمارے اندر طاقت ہے، ہم کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں، کسی اور کے فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں. جو احکامات ہیں، بعض احکامات ایسے ہیں لگتا ہے کہ وہ بہت سخت ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ نے حدیں لگائی ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے سزائیں رکھی ہیں، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر حکمت ہے. اللہ تو ویسے ہی 70 گنا پیار کرتا ہے انسان سے، تو وہ کیسے انسان کو مشکل میں ڈالے گا. ہماری جو شریعت ہے وہ تو بہت آسان ہے، شریعت محمدی. پہلی جو شریعتیں گزری ہیں، مشکل تو وہ شریعتیں تھی جن کے اندر جو روزہ ہوتا تھا وہ چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا، اور ان کو ہفتے والے دن منع کیا گیا تھا کہ انہیں کوئی کاروبار نہیں کرنا ہے. لیکن ہمیں صرف ایک جمعے کا جو جمعہ میں وہ آیت آتی ہے کہ صرف جمعہ کے ٹائم پہ، وہ خطبہ سے جمعے کے اینڈ تک، اس میں ہم نے اپنے کاروبار سب ٹھپ کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ نہیں ہمیں روک رہا ہے. پھر یہ اینڈ پہ پھر یہ دعا ہے، اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا. ہم احکامات پورا کرتے ہوئے ہم کوئی کچھ بھول گئے ہوں، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. ہمارے سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان پر کیا ظلم و ستم تھا کہ کئیوں کو آرے سے کاٹا گیا، ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچا گیا. ایسے بھی گزرے ہم سے پہلے لوگ. تو یہ اصل میں یہ 2 آیات ہیں، یہ مکی زندگی کے اینڈ پہ نازل ہوئی جب ہجرت مدینہ ہونے والی تھی. تو اس میں ایک تسلی بھی دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ وہ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم پر وہ حالات نہ آئیں جو ہم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما. کافروں نے ظلم و ستم رکھا ہوا تھا مسلمانوں کے اوپر، کر رہے تھے، تو وہ ہمیں ان کے غلبہ سے ان کو ہم پر غالب نہ کر. تو یہ جامع دعائیں ہیں، یہ ہمیں کرنی چاہیے ہمیں بھی. اور اس کے یہ جو آیات ہیں ان کے فضائل بھی ہیں کہ حدیث کے مطابق جو رات میں یہ 2 آیات پڑھ لیتا ہے تو یہ آیات اس کی حفاظت کرتی رہتی ہیں، اور عرش کے خزانوں میں سے یہ آیات. تو یہاں پر ہمارا جو سورہ بقرہ ہے وہ اختتام پذیر ہوئی. تو انشاءاللہ آپ سے ہم سوالات لے لیتے ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر طیبہ آپی. اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ ریز ہینڈ کر سکتی ہیں. اتنی دیر میں جو چیٹ میں سوالات آئے ہیں میں پوچھ لیتی ہوں. طیبہ آپی، ایک سوال ہے عائشہ عارف کا کہ میرا ایک کوشچن ہے کہ لیکچر نمبر 4 میں جو گوریلا وار اور سول وار کی بات ہوئی تھی اس میں کس طرح کا انفراسٹرکچر میں کہ سول وار اور گوریلا وار کس طرح کے انفراسٹرکچر میں کی جاتی، سمجھ نہیں آیا تھا، پلیز بتا دیں. یہ آپ کا مطلب اس میں MCQs میں آیا سوال. میں نے تو وار کی بات نہیں کی تھی، گوریلا وار اور کون سی وار. یہ وہ اس میں لیکچرز میں ہوگا جو مدثر صاحب کے تھے. جی لیکچر میں انشاءاللہ میں اس سے کلیئر کر دوں گی آپ کا نیکسٹ سیشن میں یہ سوال آپ کا انشاءاللہ. اگلا سوال ہے میم، سود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کس طرح کے مال کمانے کو سود کہتے ہیں؟ کائنڈلی ایکسپلین کر دیں. یہ تو میں نے بتایا نا کہ جو حضرت عمر تھے وہ بھی تحقیق نہیں کر سکے تھے سود کی حرمت کے بارے میں. جو آیات تھیں ان کے اندر وہ بھی تحقیق نہیں کر سکے تھے، اور ان کو ٹائم نہیں ملا تھا یا چانس نہیں ملا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے اینڈ پہ آیات نازل ہوئی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے. تو ان کا یہ موقف تھا، ہمیں بھی اس پہ چلنا چاہیے کہ
جو سود ہے اس کو ہم چھوڑ دیں, اس کی مشتبہ شکلیں جو ہیں ملتی جلتی ہیں ان کو بھی ہم چھوڑ دیں. جزاک اللہ خیر. اس کے سوال کلیئر ہے؟ اس میں وہ پوچھ رہی ہیں کہ کس طرح کی جو فائنینشیل ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کو آپ سود کہتے ہیں. جی جیسا اس کہ ہاں جی 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 جیسا کہ چلیں یہ پھر یہ بھی مدثر صاحب کو فارورڈ کر دیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ پھر وہ کیا جو کہتے ہیں. اس کی ڈیپتھ ہے کہ کون سی صورتیں جو کہ جن کے اندر آپ ایک تو پراپر سود ہے نا, جو کہ آپ پراپر ایک کاروبار ہے, ایک سود آپ سود کا ایک ہے جو وہ چیزیں جن کا ہمیں بھی کچھ اتنا علم نہیں ہے کہ یہ بھی سود ہے, ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کو بھی نیکسٹ سیشن میں کلیئر ہو جائے گی. اس میں کچھ شکلیں سود کی جو ہیں وہ میں شیئر کر دوں اگر آپ اجازت دیں. مجھے ساروں کا نہیں پتا, جی جی ایک دو جو ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ قرض لیتے ہیں تو قرض لینے والے کا جتنا اس کا رسک آتا ہے, رسک جو ہوتا ہے, جو خطرہ آتا ہے یا خدشات وہ مول لیتا ہے, اس کو بھی اتنا ہی خدشات مول لینے چاہیے جتنا قرض دینے والے کو. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ سود لگا دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے 10,000 روپے لیے, تم نے واپس مجھے 15 کرنے, تو وہ جو 5,000 ایکسٹرا ہوتے ہیں وہ اس کی گارنٹی ہوتی. اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے کہ آپ جتنے پیسے دیں آپ نے اتنے پیسے ہی واپس کرنے ہوں گے. اسلام اس سسٹم کو مانتا ہے. دوسرا, جیسے آپ لیز پہ چیز لیتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی پیسے دے دیے تو آپ کو 10,000 کی ملے گی, لیکن اگر آپ نے انسٹالمنٹس میں لیے تو آپ کو 15,000 کی لینی پڑے گی. یہ بھی سود کی ایک شکل ہے. تو اس کی مختلف شکلیں مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے. اس کی ان ڈیپتھ آپ کو مطلب پوری کتاب پڑھنی پڑے گی اگر آپ اس کو ایز اے سبجیکٹ اسٹڈی کرنا چاہتی ہیں. لیکن یہ دو چھوٹی شکلیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی. ہاں اگر آپ یہ پتا کرنا چاہتی ہیں کہ اگر آپ کی کوئی ایک ٹرانزیکشن ایسی ہے کہ وہ سود ہے کہ نہیں, تو وہ اس کے لیے ہم آپ کو بینک ضرور وغیرہ سجیسٹ سے کریں. لون وغیرہ لیا جاتا ہے جو بینک وغیرہ سے, اور یہ بالکل سمجھا بالکل, جاتا ہے کہ یہ اسلامک بینک ہے تو یہاں سے لے رہے وہ ہیں بھی تو سود, یہ سود نہیں بالکل ہو تو وہ بھی سود ہے. بالکل. تو آپ کو اگر جی کسی اپنی کوئی پرسنل ٹرانزیکشن سے کسی متعلق پوچھنا ہے کہ یہ سودی ہے کہ نہیں, تو ضرور کسی مفتی کو, کسی جید عالم کو آپ کانٹیکٹ کریں اور ان سے ان کو ڈیٹیلز بتا کر آپ پتہ کروا سکتے ہیں. اور کسی کا نہیں میم, سوال؟ مجھے فارمس ہی پوچھنی تھی جو آپ بتا رہی ہیں, وہ آپ نے کلیئر کر دیا تھا اس میں اوکے ٹھیک ہے الحمدللہ. اس میں دیر آر کوائٹ اے فیو فارمز, آپ اس کی جی کوئی جی کتاب میم. وغیرہ آپ کو ڈھونڈنی پڑے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جی نوشین ظفر, آپ اپنا مائکرو فون کو انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم میرا سوال یہ ہے کہ سود کے متعلق ہم نے جو آج پڑھا ہے سورۃ بقرہ میں, تو جیسے بینک کی جاب کے بارے میں نے اکثر سنا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سود ہوتا ہے وہاں پر, تو یہ بات صحیح ہے کہ بینک کی جاب نہیں کرنی چاہیے؟ اور جو لوگ کر رہے ہیں, ظاہر ہے کمائی کا آج کل آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہیں, تو وہ ان کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یہ تو بالکل 100% ایشور ہے کہ جو بینک ہیں وہ تو سود کی بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں. جی وہاں پر کوئی اگر, وہ تو بالکل سامنے واضح ہے کہ وہ اگر کوئی وہاں پر جاب وغیرہ کر رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ وہاں سے جلد از جلد دوسری جاب وہ ڈھونڈ لے, وہاں سے ریزائن کر دے, کیونکہ وہ جو پیسہ ہے وہ حرام پیسہ ہے جو وہ کما رہا ہے. مطلب جاب کے یہ لیے وہ بات, اپلائی کرتا رہے, جاب کے لیے وہ اپلائی کرتا رہے, اسے جہاں بھی اچھی جاب مل جاتی ہے تو وہاں سے ریزائن کر لے. اور میم جو کر لیے مطلب کر ہی رہے ہیں لوگ, نہیں چھوڑتے کہ نہیں کہاں سے ہم کریں گے جاب, تو پھر میم ان کو کیا اس کا بدلے میں کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اگر کسی کے پاس علم آ گیا ہے کہ آپ نے کسی کے پاس نہیں علم ہے, اتنے ڈیپتھ میں نہیں کوئی جانتا ہے, تو جس کے پاس علم آ چکا ہے کہ یہ بینک کی جو کمائی ہے وہ سودی کمائی ہے, تو اس کو پھر چھوڑ دینا چاہیے. یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر جس کو پتہ چل گیا وہ ضرور کوشش کرے گا کہ دوسری جاب ڈھونڈنے کی. مطلب کرنی چاہیے ہمیں لازمی کوشش کہ ہم کوئی کوشش اور کریں. جاب کریں. جی جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ میم. ایک اور بات آپ کی سوال سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ نوشین کے
آفن ٹائمز اگر آپ کسی کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بینک کی جاب چھوڑ دینی چاہیے، تو جیسا کہ آپ کے سوال کے اینڈ میں بھی تھا کہ لوگ یہ بھی پوائنٹ لاتے ہیں کہ جو کہ ایک پریکٹیکل پوائنٹ ہے کہ دیکھیں آج کل جابس کے جو حالات ہیں، ہم لوگ پھر کہاں سے، ہمارا خرچہ کہاں سے نکلے گا، کہاں سے ہم لوگ رہیں گے. تو یہاں پر یہی تو اس لیے ہم یہاں بیٹھے یہ کلاس لے رہے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے اور اس آئیڈیا کو اپنے دماغ میں چینج کرنے کے لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بینک سے نوکری چھوڑ دیں گے تو پھر اس کے بعد ٹیبل پہ روٹی نہیں آئے گی، کمر پہ مطلب ہمارے نہ کپڑا، نہ روٹی، نہ مکان نہیں ملے گا. جی لیکن اللہ تعالیٰ کے جو طریقے ہوتے ہیں رزق دینے کے، ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ دیکھیں کہاں. ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، بے شک. صدقے کو بڑھاتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ شاید سود کا جو کاروبار ہے اس سے بڑھوتری ہو رہی ہے، انکریز ہو رہا ہے مال. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اصل میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے کہ اگر دوسرے بھی سورسز ہیں جن سے ہم پیسہ کما سکتے ہیں. اور ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے چھوٹے چھوٹے کاروبار سے کاروبار شروع کیا اور وہ کہاں تک پہنچے، یعنی مال میں وہ کتنا بڑھے. اور ایسی انڈسٹریز ہیں، ایسی ہمارے پاس ہیں جو کہ اس طرح کا کام کر رہی ہیں صدقہ و خیرات کا، تو ان کا مال کتنا بڑا ہے، بالکل بہت زیادہ. تو جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ میم. کوئی اور سوال ہو کسی کا؟ وی ہیو 7 minutes left. عائشہ غوری کی طرف سے ماشاءاللہ بہت اچھا واضح کر دیا آپ نے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. آمین. جزاک اللہ. کسی اور کا اگر سوال نہیں ہے، ہم نہیں آتا ہے تو 1-2 منٹ کا میں یہ جو سورہ بقرہ ہم نے پڑھی ہے اس پہ مطلب 2.5 سپارے ہم پڑھ چکے ہیں، اور جو ریکارڈڈ لیکچر ہے وہ بھی آپ سن رہی ہوں گی، اور یہاں پہ سمری پیش کی جاتی ہے، یہاں پہ بھی ہم سن رہے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے ابھی تک پڑھا ہے، تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے صرف پڑھنا ہی ہے، یہاں پر کلاس ہم نے لینی ہے ویکلی اور پھر ہم نے اینڈ کر دینا ہے، بلکہ دیکھنا ہے کہ جو ہم نے سمجھا سیکھا وہ ہم کس حد تک اس کو عمل میں لا رہے ہیں، کس حد تک ہم اس کو فالو کر رہے ہیں اللہ کے حکموں کو، اور کون سی چیزیں ہیں جو کہ ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں، اور کون سی برائیاں جو میں نے اپنی زندگی سے نکالنے کا عہد کر لیا ہے وہ میں نکالنا چاہوں گی. اور اس پہ میرا پورا فوکس ہے کہ یہ چیزیں میری ہیں زندگی کے اندر جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں جو کہ مجھے نہیں کرنے چاہیے. ہاں شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ انسان فرشتہ نہیں بن سکتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو. اگر جو کوئی غلطی نہیں کرتا ہے، کوتاہی نہیں ہوتی اس سے، وہ تو پھر فرشتہ ہے. اور شیطان جو ہے وہ برائیاں کرتا ہے، وہ اس نے کیا کیا، اس نے اکڑ دکھائی، اس نے تکبر کیا، غرور کیا، تو شیطان غلطی کر کے اس پہ اکڑ گیا. اور انسان غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. تو ہمارے سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ابھی اگر میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں یہاں پر تو میں پرفیکٹ نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہوں گی میں پرفیکٹ ہوں بالکل، یا کہ میں اللہ کے احکامات کو توڑ نہیں رہی ہوں، یا میں ان پر سارے احکامات پر عمل کر رہی ہوں. مجھے یہ جرأت ہے کہنے کی. میں بھی آپ کی طرح کی ایک ایز اے اسٹوڈنٹ ہوں یا ایز اے ٹیچر ہوں، تو میں بھی سیکھ رہی ہوں آپ سے، آپ مجھ سے سیکھ رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بالکل پرفیکٹ ہوں. غلطیاں کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہیں. جہاں دین کا کام جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو پھر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دوربین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ ایسی آنکھوں میں دوربینیں فٹ کی ہوتی ہیں کہ یہ ہاں دین کا کام تو کر رہے ہیں، عمل کون سا ہے. لیکن ہو سکتا ہے جو داعی اللہ ہے وہ کوشش محنت کر رہا ہو اپنی طرف سے، اپنی زندگی سے ان چیزوں کو ریموو کرنے کی کوشش کر رہا ہو. اور ہمیں دوسرے کو مارجن دے دینا چاہیے کہ شاید یہ اس ٹائم پہ ہدایت مل جائے، اللہ کی طرف سے ہدایت. تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، ہمیں کوشش بھی کرنی ہے، اور ہم نے اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے کہ ہم نے جتنا سیکھا، سمجھا، سنا،
اللہ تعالیٰ عمل کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. صحیح بات ہے. کسی کا کوئی سوال ہے؟ مجھے ابھی لگا تھا کسی نے ہینڈ ریز کیا لیکن انہوں نے لوور کر دی. اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم اس کلاس کو اس کے اختتام پہ لا سکتے ہیں. تو باقی آپ کلاس کو اینڈ کر سکتی ہیں. جزاک اللہ خیر. میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.